जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपकी चाल वीडियो है? नहीं आ रही मेरे पास। जी जी, सलाम वालेकुम। कैसे सर, वालेकुम ठीक हैं? अस्सलाम। अल्लाह ताला का एहसान है। हुक्म करें भाई, क्या नाम है? सर आरफीन हुसैन नाम है, आरफीन। आरिफीन। आरिफीन कहाँ से कॉल किया आरिफीन साहब? कराची से सर। कराची से। शिया या गैर शिया? शिया। ओके, हुक्म सर करें। काफी टाइम से मुंतजिर था, मैं काफी महीनों से कोशिश कर रहा हूँ, अभी जाके आपसे मराजे ने बात का मौका मिला। ये जो कहता है मराजे की वजह से मजहब बची है, आप इससे आपको कोई ऐसा कोई असर सबूत मिला है कि मराजे की वजह से मजहब बचा है? अरे सर, मैं आपके एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं ईरान में रह चुका हूँ कुछ टाइम ना। तो जब मैं ईरान में गया था, मैंने ये उससे पहले भी सुना था, और ईरान में जाने के बाद तो इतना पुख्ता हर जबान से सुना कि अल्लाह यार, ये तो M6 का एजेंट है। इतना सुना कि मुझे यकीन आ गया था। मैं आपके मतलब यूट्यूब पे आपकी शक्ल भी आती थी ना, मैं सोचता है ये तो एजेंट है, इसको हटाओ अभी। उसके बाद फिर एक ये कराची मदरसा है कायम के नाम से, वो बड़ा दीन का काम करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत अहकाम बताना और दरस चलता उनका। तो एक बार उनका कमर सनी का लेक्चर था, तो मैंने एक मौलाना को फॉरवर्ड किया, उन्होंने छूटते ही कहा कि ये भी हमारे इसके एजेंट है, इनको भी डॉलर आते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई सभी, क्योंकि उन्होंने ना एक मुस्तहिद की तस्वीर लगाई थी, वो आगा शिराजी की, सादिक शिराजी। क्योंकि आज सादिक शिराजी उनके आमिर साहब के अगेंस्ट हैं, तो बस उनको ठप्पा लगा दिया कि वो भी वो M6 के एजेंट है, उनको भी डॉलर मिलते हैं। तो मैंने उनको मैसेज करा कि सर आपको डॉलर मिलते हैं फेसबुक पे? तो बोलने भाई अगर डॉलर से ही बोलना होता तो हम भी डॉलर देते हैं उनको, वो भी बात करने दीन की बात करने, वो क्यों नहीं करते हैं? वो हम बात कर रहे हैं तो मैं डॉलर का ठप्पा लगाया बाहर। सही। तो बड़ा अजीब है। मैं भी कभी वहां पर तकलीफ के खिलाफ कोई बात करता, जहन में बातें आती हुई जो आप पढ़ते करता था मैं, तो वही सुनने को मिलता था कि भाई ये तो इससे बात नहीं किया करो, इसका खराब अकीदा सही। तो बहरहाल ऐसा मेरे कुछ सवालात हैं, लेकिन कुछ एथियस्ट बहुत ज्यादा सवाल उठाते हैं। सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है। उसमें क्या लिखा भाई? उसमें सर ये लिखा हुआ है कि और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हों, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो इनकी इद्दत 3 महीना है, और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। तो यहाँ पर ये सवाल ये करते हैं, अभी हैज नहीं आया तो उनकी इद्दत की 3 महीने है, तो हैज ना आने का मतलब ये है कि वो नाबालिग की शादी, यानी कि वो काम शादी वाला, वो उस पर मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इसी आयत के अंडर उन्होंने इंजीनियर को भी बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया, और दूसरों को भी क्लीन बोल्ड करके बहुत ज्यादा वो आउट फील करते हैं कि इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूंगी। तो इसमें इश्काल क्या है इस आयत में? मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें इश्काल ये है कि पहले से बयान किया है, जो औरतें हैज से मायूस हो चुकी हैं, यानी कि बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनकी 3 महीने की इद्दत है। उसके बाद जो लिखा है कि जिन्हें अभी हैज ना आया हो उनकी भी 3 महीने की इद्दत है। तो ये नतीजा लेते हैं कि जिनको हैज नहीं आया उनकी भी इद्दत है, यानी कि वो नाबालिग हैं, और नाबालिग की यहाँ पर शादी के बाद वो सब काम यहाँ पर जायज है। इस तरह देखें, ये आया इस तरह, मैं आपको बता देता हूँ आया का मतलब ये इस तरह, ठीक है ना? मैं सफ़ा इसका ढूंढूं, सफ़ा कहाँ है इसका? 558 आया ये है सूरह तलाक में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम। वो औरतें जो यइस्ना मिनल महीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी उनका उम्र इतनी बढ़ गई है कि वो हैज़ नहीं, वो इस सिन तक पहुंच चुके हैं कि उनकी हैज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? औरतें सब देखें, उनका एक जो एज है औरतों का इस तरह नहीं है कि सब एक ही एज में पहुंचकर वो जो है मेनोपॉज को पहुंच जाती है ना। कुछ औरतें मेनोपॉज के एज को पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर भी उनकी हैज़ होती है। समझ में आ रही ना बात आपको? यानी हद एक है या ऐसा की जो सिन है, या ऐसा की सिन पर पहुंच कर अभी हमें शक है भाई कि उसको हैज़ हो रही है, खून आ रहा है उसको अगर आप तलाक दे दें ऐसे औरत को, वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम, अगर आप शक करें ये लड़की जो ये औरत जो है, वैसे तो इसका उम्र पहुंच गया ना, किस हद तक पहुंच गया? इस हद तक पहुंच गया कि भाई ये हद यास तक पहुंच गया, या ऐसा की हद तक। लेकिन हमें शक हो रहा है भाई कि भाई हो सकता है इसकी है, क्योंकि उसके खून आ रही है वगैरह, हमें शक है। अगर इस सूरत में शक है कि ये ऐसा बन चुकी या नहीं बन चुकी है, तो उसका क्या है? उसकी जो इद्दत है, उसका तलाक कर देगा इद्दत 3 महीने। अच्छा, उसके बाद फ़ैदत वल्लाई लम यहिज़ना, और जो औरतें अब उनकी हैज़ नहीं होती, लेकिन वो याइसा की हद तक नहीं पहुंची, उसकी हैज़ नहीं होती, या मसलन एक औरत है 35 साल के 40 साल के, याइसा की हद तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो उसकी हैज़ नहीं होती, हमें शक हो गया भाई इसको तलाक दे रहे हैं। ये छोटी बच्ची की बात नहीं हो रही है, छोटी बच्ची की बात हो रही है, उस औरत की बात हो रही है। हाँ, वो या उसकी नेचुरली भाई कुछ बीमारी है, कोई माना है भाई, कोई कमजोरी है, उसकी हैज़ नहीं होती,
اور وہ عائشہ کی حد تک بھی نہیں پہنچی ہے نا، عائشہ کے، تو اس کا بھی جو ہے کیا ہے 3 مہینے ٹائم سے پہلے جس کا حیض رک گیا ہے۔ سر یہاں پر لکھا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، حیض کی شروعات نہیں لم یحزن وہ عورتیں جن کی حیض نہیں ہوتی کسی وجہ سے، نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہے اس لیے حیض نہیں ہوتی، وہ حیض نہیں ہو جاتی کیونکہ مثلا بیمار ہیں یا کمزوری ہے کسی وجہ سے، لیکن ان کا سن یا ایسا تک نہیں پہنچی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ صحیح۔ علامہ جوادی کا ترجمہ انہوں نے، چھوڑو جوادیوں کو چھوڑو، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جوادی وغیرہ کو چھوڑ دیں۔ اچھا ہاں جوادی وغیرہ ان کو شاید انہوں نے جو بھی لکھا مجھے سے کام نہیں ہے، میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ چھوٹی بچی کی بات نہیں ہو رہی، یہ عورتیں مثلا 30 سال عمر ہے، بہت سارے عورتیں ان کو حیض نہیں ہوتی باقاعدگی سے بھائی، یا کبھی ہوتی ہے جوانی میں ہوئی بعد میں نہیں ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ یا عائشہ کی سن تک بھی نہیں پہنچی ہے، مینوپاز تک بھی نہیں پہنچی ہے، اس سے پہلے بیچارے حیض نہیں ہوتی۔ اب ہمیں شک ہو گیا بھائی کوئی خون وغیرہ نکل جاتی ہے نا، اس کو طلاق دے، اس کا بھی عدت 3 مہینے۔ اوکے سر، یہ یعنی کہ اتنی واضح، اگر کوئی عربی جیسا آپ عربی جانتے ہیں تو آپ نے بتا دیا اس کا مطلب یہ غلط لکھا ہے، یہی اسی سوال کو ایتھیسٹ مطلب کر رہے تھے، تو انجینئر صاحب نے بولا کہ یہ پرابلمیٹک آیات ہے، ایسے تعویل کریں گے، وہ یوں تعویل کریں گے، اس کو کیا آتا ہے بیچارہ، جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ سر یہ لوگ ناک کٹواتے ہیں ایتھیسٹ کے سامنے، جتنے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں نا سارے سنی ہیں، وہ پڑھ کے کبھی عائشہ کی 6 سال کی ایج کی وجہ سے، کبھی اس میں تو پاس گئے نا، عائشہ کے 6 سال میں انہوں نے جو اسلام کی بے عزتی کرا دی ہے جماعت عمر بخاری نے، کفار نصارا کے سامنے ہر جگہ جو ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کی وجہ سے گالی پڑ رہی ہے، نستجیر باللہ، اللہ جانتا ہے، عائشہ کی وجہ سے، بخاری کی وجہ سے۔ سر اس کا جواب الزامی انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہندوؤں کو کہ بھائی اگر حضرت رسول اللہ نے 6 سال کی بچی شادی کی ہے تو کرشنا نے تو 4 سال کی بچی شادی کی تھی، تو اس کا الزامی جواب ایسے لاگے دیا انہوں نے، مطلب یا 6 تو وہاں 4 یا 3 یا 2 ایسے۔ نصارا کا کیا جواب دیں گے؟ کرسچنز کا کیا جواب دیں گے؟ ہندوؤں کا تو ہو گیا، ان کے نصارا کے مطلب تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ نصارا کا کیا؟ وہ حضرت مریم والا نہیں، ان کے پاس تو جواب نہیں ہے نا، ان کے پاس اگر وہ کرشنا والا جواب ہندوؤں کے مقابلے میں چلتا ہے نا، ایتھیسٹ اور کرسچنز کے مقابلے میں تو نہیں چلتا یہ جواب، نہیں چلتا۔ اچھا سر، ایک میرا اپنا باقی میرے پرسنل سوال ہے، ایک یہ ہے کہ خدا جو ہے، خدا کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا میں، کہ ادبار جو لفظ آپ نے بتایا تھا کہ ادبار لفظ آیا ہے تو صحابہ کے لیے کہ یہ دکھا کے نہ بھاگو، تو خدا جو کائنات کا خدا ہے، کائنات یعنی کہ زمین تو اتنی سی ہے، پورا کائنات کا خدا، وہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں یوز کر رہے ہیں، تو اس کا کیا دوبارہ سوال کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کائنات کا مالک ہے خدا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا، یعنی زمین تو چھوٹی سی ہے پورا کائنات، تو وہ اپنے کلام میں ادبار جیسا لفظ یوز کر رہا ہے کہ بھائی جو گاف سے شروع ہوتا ہے اور ڈال پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی گھٹیا یعنی کہ لفظ ہے وہ، تو اتنا بڑا مالک میں کیسے یوز کر سکتا ہے؟ کیا اس میں خطا کیا؟ وہ ایسا انسان تو کہہ سکتا اپنی یعنی کہ ٹسل نکالنے کے لیے کوئی غصے میں وہ جو باغے ہیں نا، جو باغے ہیں انہوں نے اپنا پشت دشمن کی طرف کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اپنا پشت آپ دشمن کی طرف نہ کرو، اس کی طرف دشمن کی طرف پشت کرتا ہے وہ بڑا ہی بے عزت آدمی ہوتا ہے، اب اس کی تذلیل کرایا نا، ذلیل آدمی کو ذلیل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ ذلیل آدمی کے ساتھ جو کہنے والا احترام کریں نا، ذلیل کو ہم احترام کریں، وہ بھائی آپ بڑے اچھے آدمی، کہنے والے کا جو رتبہ ہے، جو ذلیل ہے وہ تو ذلیل ہے، لیکن جو کہنے والے کا رتبہ ہے وہ تو اپنے حساب سے کلام کرے گا۔ دیکھیں قرآن مجید عربی زبان میں بہت ہی شاہکار ہے، قرآن مجید عربی زبان، جس کو عربی زبان آتی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے قرآن بہت ہی عربی زبان میں بہت ہی شاہکار ہے، یعنی ایک اس طرح کا کلام کہیں نہیں ہے، تو یہ کسی شعر سے نہیں ملتا، یہ کسی ادیب کے کلام سے نہیں ملتا، تو اس طرح یہ کہنا کہ یہ اس طرح الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں جو ادب کو نہیں جانتے، یہ جو عرب زبان کے جو ادباء ایتھیسٹ گزرے ہیں انہوں نے کیسے ایسا اشکال نہیں کیا، یہ اشکال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کے سب الفاظ بجا ہیں، صحیح ہیں اور نہایت ہی پیارے ہیں، نہایت ہی دل نشین ہے اور نہایت ہی موزوں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لفظ دبر جو ہے مشترک ہے دو چیزوں کے، پشت کے درمیان اور اس عضو کے درمیان، پیٹھ کے درمیان اور اس کے درمیان، اس طرح نہیں ہے کہ صریح قبیح لفظ ہے، سمجھ میں آئی نا، کہ صرف اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے، ہاں وہ صرف ایک ہی معنی ہے، صرف ایک ہی معنی نہیں، دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایک فقہ میں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے نا، وطیف الدبر، کافی پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو دبر تو وہ بھی جیسے اردو زبان میں وہ گاف والی لفظ ہے نا جو اس میں قبح ہے، وہ عربی زبان میں دبر میں اس طرح کا قبح نہیں ہے، پھر وہ ادب میں لا میں لا وغیرہ میں سب وہ دبر کا استعمال ہوتا ہے، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے بھائی بہت ہی غلط لفظ استعمال کیا۔ اردو زبان میں اس لفظ کو ایسا کیا نا لوگوں نے اس لفظ کے ساتھ کہ وہ اس کو کوئی شریف آدمی بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے، یہ الفاظ عجیب ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے نا اس کے معنی ایک ہی ہے دونوں کے، ایک لفظ قبیح ہے، دوسرا لفظ قبیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں ایسے الفاظ بہت ہیں،
ایک لفظ قبی ہے، دوسرا لفظ قبی نہیں ہے. تو لفظ دبر جو ہے عربی زبان میں جب یوز ہوتا ہے اس میں قبح نہیں ہے، وہ معنی وہی ہے نہیں ہے. ہاں، لیکن آپ اس کو اب اخبار میں بھی پڑھیں نا، اخبارات میں بھی آئے گا آپ کو، آپ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں بھی الفاظ عام سے استعمال ہوں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے غیر مؤدبانہ لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن معنی ایک، یہ الفاظ عجیب و غریب ہے. بعض الفاظ میں قبح ہوتی ہے، وہ لوگوں نے اس کو ایسے غلط معنوں میں بار بار استعمال کیا نا کہ پھر اس سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ اس طرح اس لفظ کو استعمال کریں. جی ہم اوکے میرے بھائی. جی نہیں سر ایک اور جیسے ہم اس دور میں ہیں ابھی، یعنی کہ ہم مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب پہ اٹھا لیں، کسی کے پاس اس کا پیشوا حاضر نہیں، یعنی کہ سب کا یا تو اسکرپچرز میں ہے یا ان کے عقائد میں ہے. وہ ایک ہے نا، وہ بہروں کا پیر ہے نا، اس کا نام پہلے اس کا پیر تھا برہان الدین، اب وہ مر گیا ہے، اس کا کوئی اور ہے، وہ بھی ان کا کوئی دین بنتا ہے اس کا بھی، وہ بہروں کا بھی ہے. وہ الگ بات ہے. خدا کی طرف سے تو کوئی وہ بھی دعویٰ نہیں کرتا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، ایسا تو نہیں دعویٰ. ان کا عقیدہ یہ عقیدہ ظاہر نہیں کرتے نا، یہ اپنا نہیں بتاتے. یہ آغا خان کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ ان کا نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ویب سائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی یوٹیوب کا ویڈیو ہے کہ اپنے عقائد بتائیں. چھپا لیتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے. آغا خان کوئی اللہ کی جانب سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کے پاس کوئی اسرائیلیوں کی کوئی کتاب ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے نا. بہرحال بولیں بتائیں. نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہٹا دو، شاذ ہے وہ، ایک دو عجیب سے ہے وہ، لیکن باقی بڑے بڑے جو مذاہب ہیں ان کے پاس اپنا کوئی بھی یعنی کہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی میسنجر ہے خدا. ابھی اسکرپچرز میں ہوگا کہ یہ تھا. مسلمان بھی بولیں گے، شیعہ بھی بولیں گے. شیعہ تو یہ بولیں گے کہ آئیں گے، ابھی ہیں، لیکن نظر کسی کے پاس نہیں ہے سامنے آنکھوں سے دیکھنے. تو ہم کیسے مطلب یقین کیسے زیادہ کر سکتے ہیں؟ مطلب مانتے تو ہیں ہم لوگ ائمہ اطہار کو، رسول اللہ کو، سب کو، یقین کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تو کسی کو بھی نہیں، پڑھا خدا کی ذات پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی آج بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں کروڑوں سال پرانی باتیں ساری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے آثار بہت زیادہ ہیں نا، کہ وہ پورا وجود کریٹر کے ہو سکتے ہیں آثار، کریٹر کے آثار ہو سکتے ہیں، لیکن خود وہ کریٹر ایک اللہ ہے، کی دلیل کیسے ہوگی کہ اللہ؟ تو اس کریٹر، وہ کریٹر آلمائٹی ہے نا، آل پاورفل ہے، آل نالجبل ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، آل پاورفل، آل کمپیشنیٹ ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ حی ہے، حیات ہے، یعنی جو چیزیں جو نالج رکھتا ہے، جو پاور رکھتا ہے، وہ یہ علم بغیر حیات کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. جب ان صفات کو آپ مان لیے، پھر صرف نام کا رہ جاتا ہے نا، کہ آپ اس کو اللہ کہیں گے یا اللہ نہیں کہیں گے. جب آپ صفات سب آپ نے مان لیا کہ وہ ایک ہے، وہ پاورفل ہے، آلمائٹی ہے، آل نالجبل ہے، آل وائز ہے، آل کمپیشنیٹ ہے، اور پھر وہ زندہ ہے، لیونگ ہے، اور وہ پھر وہ کسی چیز کی شبیہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فزیکل نہیں ہے، تو پھر وہ تو صرف نام بن جاتا ہے. نام، اور اس کا نام دیکھیں، پھر یہ بھی ثابت کریں گے ہم کہ اس نے ہم سے بات کی، اس نے کتاب بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانب سے، اور اس نے خود اپنے آپ کو اللہ، اس نے خود اپنے آپ کا نام اللہ بتایا، تو پھر ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ ہے نا. سر یہ جیسے ہم اللہ پہ آئیں گے، جیسے ہم نام پہ آئیں گے، ویسے ہمیں پھر کچھ کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں پہلے یہ تو ثابت کریں کہ وہ کریٹر واقعی وہی ہے جس کو ہم مانتے ہیں. وہ کیسے ثابت ہوگا؟ عقل سے. دیکھیں، اگر آپ اس کے نام کا اللہ نہ رکھے نا، تو جب آپ نے سارے صفات مان لیے، سارے صفات جب مان لیے نا کہ وہ ایسا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے کبھی ہم سے بات کرنے کی کوشش کی یا نہیں کیا، اس نے کبھی ہمارے لیے کوئی میسج بھیجا یا نہیں بھیجا، جو ہمیں خلق کیا اس کا ہماری زندگی کے متعلق اس کا پوزیشن کیا ہے. جب اس دنیا کا ایک کنگ ہے، اس دنیا کا ایک میکر ہے، اس دنیا کا ایک اونر ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس نے ہمیں دنیا میں یہ ہمیں جو بنایا ہے، ہمارے وجود میں ہر چیز میں اتنے ظرافت کے ساتھ، اتنے حکمت کے ساتھ بنایا، تو اس کا ہمارے سے پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعا اس نے بھیجے دنیا میں، اس نے ہمیں میسج بھیجا، انبیاء علیہ السلام اس کی جانب سے ہیں. اب نبوت کیوں حق ہے، اس کے دلائل اپنی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعا اس کی جانب سے، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی جانب سے میسج آئے، اور اس میسج میں اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ثابت ہو جائے گا. اوکے نہیں سر، میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ثابت ہوگا بعد میں، لیکن اللہ کو کیسے مطلب یقین کیسے پیدا کرے کہ وہ اللہ ہی ہے؟ کیوں آپ بولے نام کچھ بھی رکھ لو، چلے نام میں کچھ بھی رکھ لوں، پھر اللہ کو نام بھی رکھوں گا، اللہ رکھوں گا تبھی اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو جب آپ مان لیتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک، میں نے بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ آپ وہ یقین کیسے کریں گے کہ وہ ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. جی کیونکہ دلائل بہت زیادہ ہے، براہین بہت زیادہ ہے. دنیا کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بنانے والا. دیکھیں ایک بات، دنیا میں کتنے آئٹمز ہیں. بنانے والے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، بنانے والے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اللہ پہ اعتراض ہے، نام پہ اعتراض ہے، اسم پہ اعتراض ہے. ہاں اسم پہ اعتراض ہے. اس ذات پہ جو مسلمان مانتے ہیں، وہ مانتے تو سب ایک ذات کو ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن سب اپنی اپنی ذات کو مانتے ہیں. وہ ٹھیک ہے بھائی. دیکھ اللہ کرسچن بھی اللہ بولتے ہیں نا، جو عرب کرسچنز ہیں وہ اللہ کو اللہ بولتے ہیں. یہودی بھی جو عرب ہیں، یہودی بھی جو عربی زبان والے ہیں وہ اللہ کو اللہ بولتے ہیں نا. لفظ اللہ پہ اگر آپ کو اشکال ہے، آپ اگر اس کو مانتے ہیں تو لفظ اللہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہود بھی اللہ بولتے ہیں، اور نصارہ عربک جو بائبل ہے، عربک بائبل میں آپ دیکھیں لفظ اللہ الحمدللہ بولتے ہیں، ہماری طرح اللہ بولتے ہیں، اللہ خلق السماوات والارض، اس طرح آیات بہت ہیں عربک بائبل میں. تو یہ اس ذات کے کیا نام ہیں، کیا صفات ہیں، اس نے خود میسنجر بھیجے ہیں، اس کے میسنجرز نے ہمیں بتا دیا ہیں کہ اس کے صفات کیا ہیں، اس کے لائق کون سے لفظ ہم استعمال کریں جو اس کے لائق ہے، اس نے خود ہمیں سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے میسنجرز کے. میں نے سنا تھا کہ ابراہمک ریلیجن میں جو باقی جو ریلیجن ہے وہ کچھ اور نام سے پکارتے ہیں. یہوہ ایک میں نے سنا تھا یہودی یہوہ بھی بولتے ہیں، یہودی یہوہ بھی بولتے ہیں. جی یہودی بولتے ہیں. یہودی تو نام بھی نہیں لیتے نا، وہ کہتے ہیں اس کا وہ یہوہ نام ہے لیکن ہم اس نام کو ذکر نہیں کرتے، وہ ذکر بھی نہیں کرتے، اس کا بولتے بھی نہیں. ان کا کچھ عجیب سا عقیدہ یہودیوں کا. کرسچنز تو اللہ بولتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں نا. اللہ بولتا ہے یہود، ہاں بالکل، یہود اور کرسچن کے بہت سارے فرقے ہیں، اور آپس میں ان کے اختلافات بہت زیادہ ہے، ایک فرقہ کا دوسرے فرقے کے ساتھ. اور کرسچنز میں بھی ایسے فرقے ہیں جو اس کو یہوہ بولتے ہیں، یہوہ بولتے ہیں، یہوہ بولتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نام نہیں لیں گے، اس کا نام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا. اور بعض کہتے ہیں نام لینے میں کوئی حرج، نام اس کا یہوہ ہے. لیکن عرب جو آپ کے کرسچنز جو مصر وغیرہ میں رہتے ہیں، عراق وغیرہ میں رہتے ہیں، کیلیڈینز ہے یا آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کیا نام ہے، قبطی جو ہے نا، قبطی جو مصر میں رہتے ہیں، وہ سب کرسچن ہیں، وہ سب اللہ بولتے ہیں. وہ اچھا صحیح. سر آخری ایک سوال ہے میرا، وہ بہار میں روایت ہے مولا علی سے کہ زمین فرشتے کندھے پر ہے اور فرشتہ مچھلی کندھے پر ہے اور وہ اس کے کندھے پر ہے، بیل کے کندھے پر. اس کو ذرا تھوڑا تفصیل کر دیں گے، مطلب تو وہ جو روایت ہے نا کہ وہ مچھلی وغیرہ ہے، تو دیکھیں یہ دنیا کی جو خلقت ہے. اب دیکھیں ابھی میں اس کے کئی جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے اس کا کہ دیکھیں میرے بھائی، پرانے زمانے میں جو علم نجوم تھا، ایسٹرولوجی تھا، اس میں اکثر جو ستاروں کے جو جرمٹے ہیں، جو مختلف گیلیکسیز ہیں، کانسٹلیشنز ہیں، وہ حیوانات کے نام سے ہوتے تھے. مثلا الدب الاصغر جو عربی میں کہتے ہیں نا اسمال بیر اور بگ بیر ہے، تو یہ سرطان ہے. مثلا یہ جو آپ کے جو زوڈیاک سائنس، یہ سب حیوانات کے نام سے. جدی ہے، مثلا لیمب ہے، سرطان ہے، عقرب یعنی اسکورپین، یہ سب جانوروں کے نام سے. کیونکہ یہ ستاروں کی پہلی بات، سٹارز موو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سٹارز بہت آہستہ زمین سے وہ موو کرتے ہیں تیزی سے، لیکن زمین سے وہ بہت ہی پتہ نہیں چلتا اتنے آسانی سے. تو یہ جو کانسٹلیشنز تھے پرانے زمانوں میں، 2000 سال پہلے، 3000 5000 سال پہلے، ان کی شکل بالکل حیوانوں جیسی تھی. اب جو ہمارے زمانے میں یہ کچھ موو کر گئے ہیں، کچھ ان میں مس پلیس ہو گئے ہیں، اپنی جگہ انہوں نے کھو دی. تو اب ہم جس اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں جب لوگوں نے اس کے نام رکھے تھے نا، وہ نام اب اس شکل میں بہت سارے کانسٹلیشنز اس شکل میں نظر نہیں آتا. جو جد یہ ہے، یا میں تو زیادہ آسمان کی طرف میں نہیں دیکھتا، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جو نام رکھے ہیں ابھی بھی اسی طرح نظر آ جائیں. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ پتہ چلا کانسٹلیشنز کے نام حیوانات کے نام پہ ہوتے ہیں، اور سب کانسٹلیشنز جو ہے نا پرانے زمانے میں جو کانسٹلیشنز ہوتے ہیں، یہ سب تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ پرانے زمانے نہیں. کانسٹلیشنز ستاروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے، ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہاں، تو یہ ستاروں کا جو مجموعہ ہے کانسٹلیشنز، ان کے نام ہوتے تھے بھائی، یہ حیوانات کے نام پہ. ابھی زوڈیاک سائنس جو ہے یہ سب کانسٹلیشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو زمین کس کانسٹلیشن کے اوپر ہے؟ وہ کانسٹلیشن مثلا گائے کی شکل کی ہے. ٹھیک ہے نا، گائے کی شکل ایک معنی یہ ہے، اور وہ گائے مچھلی والے کانسٹلیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں یہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ سٹارز موو کر جاتے ہیں، سٹارز اپنی جگہ پہ نہیں رہتے، اور بہت سارے کانسٹلیشنز ابھی شاید دریافت نہیں کی گئی ہیں. وہ ڈارک پلانٹس ہیں، بہت سارے پلانٹس ڈارک ہوتے ہیں، تو اگر اس کو آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں وہ نظر نہیں آتا. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں دنیا کے جو مخلوقات ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، یہ سب اس میں محدود نہیں ہے، کیونکہ فزکس خود بتا دیتا ہے کہ بلیک میٹر جو ہے، دنیا کا 95% میٹر جو ہے وہ بلیک میٹر ہے، جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اس کو سونگ بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کا کوئی سینس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا جو میٹر ہے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں 98% جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو نظر آتا ہے، جو ٹچ کرتے ہیں، یہ صرف 2% میٹر ہے. باقی دنیا میں میٹر بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس ورلڈ میں جو ڈارک ہے، جو ہم سینس نہیں کرتے، جو خود جدید سائنس بتا رہی ہے، وہاں پہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی مخلوقات ہیں، کس کو پتا ہے؟ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم بالکل اندھے ہیں. ایک ورلڈ ہے جو ہمارے ورلڈ سے بہت بڑا ہے، ہماری دنیا سے بہت زیادہ وسیع ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بالکل ہم ایک اندھا، ہمارے آنکھیں اندھا ہیں، اس کو نہیں دیکھتے، اس کو سینس بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پتہ ہے کیا ہے. اب وہاں پر
اس ورلڈ میں اس ڈائمینشن میں زمین اگر کسی ایسے مخلوق کے اوپر ہو جو اس کی شکل کاؤ جیسی ہے یا اس کی شکل مچھلی جیسی ہے، یہ بالکل پاسبل ہے، یہ بالکل پاسبل ہے دنیا میں. دیکھیں اب وہ گلیلیو نے جب کہا تھا نا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج زمین کے، اس کو چرچ والوں نے اتنا مارا تھا کہ بیچارہ کو توبہ کرایا تھا نا، اس کو جان بچانے کے لیے اس نے توبہ کیا. تو اب اس زمانے میں لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی آدمی پاگل ہے، بیوقوف ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں جاہل آدمی کو نا جب دیکھا نہیں ہے. دیکھیں اب جب آپ بہت ساری باتیں ہیں، مثلا اگر آپ جو ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں ہماری لائف ہے نا، اگر کسی نے انٹرنیٹ وغیرہ نہیں دیکھا ہو، آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیں، کہہ دیں امریکہ میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ میں آپ جائیں وہاں پہ ٹی وی اسٹیشن سب جو ہیں، اب تو پاکستان میں بھی آ گئے نا بہت ساری چیزیں ہوں کہ مثلا ایک کمپنی ہے ایپل، وہ پورے حکومت پاکستان سے اس کی جو ہے اس کے پاس کئی گنا زیادہ ہے. ایک کمپنی ایپل کا کمپنی ہے یا گوگل کی کمپنی ہے، وہ پاکستان کو کئی دفعہ خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ کہیں وہ آپ کو شاید مذاق اڑا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا جہل ہے لمیٹڈ، تو ہمارے لیے وہ عجیب سا لگتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ امپاسبل. جی مزید بولیں، کچھ سوال ہے؟ سر بس آخری میں یہ بولنا چاہوں گا، میں جب ایران میں تھا تو ایک مولوی نے کہا تھا آپ کے بارے میں کہ یار اس انسان کو یا تو کوئی غرض ہے یا کوئی مرض ہے. اس کا آپ جواب کیا دیں گے جو آپ اگینسٹ بولتے ہیں ایران کے؟ ہمیں غرض بھی ہے مرض بھی ہے. ہمارا غرض ہے کہ شیعہ سرفراز. ہمارا غرض، ہمارا مقصد کیا ہے کہ مذہب شیعہ مذہب حق دنیا میں سرفراز ہوں، لوگ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو پہچان لیں، اور شیعہ مسلمان جو ہے مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں. اور ہمارے مرض ہمارا یہ ہے کہ مجنون ہے، ہم حسین علیہ السلام کے مجنون ہیں، ہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجنون اور عاشق ہیں. اور یہ جنون جو ہے، عشق جو ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اور جو لوگ دیکھتے ہیں نا، عاشق کو جو دیکھتا ہے اور مجنون کو جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، عاقل لوگ دیکھتے ہیں، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن وہ عاشق کے دل کو ہوتا ہے، عاشق کے دل میں ہوتا ہے، مجنون کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو سوائے محبوب کے حسن کے کچھ نظر نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سر. خدا حافظ میرے بھائی.